अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूं लहू से लाल बाय अनीशा उमर की एपिसोड नंबर 42। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें और मुझे बताएं आपको नॉवल कैसा लग रहा है। आप लोग इन्जॉय कर रहे हैं या नहीं? तो चलें स्टार्ट करते हैं। रात के 9:30 बजे कुरैशी हाउस के बाहर गाड़ी आकर रुकी थी। वो तन फन करता अंदर आया। गार्ड ने रोका मगर इसने अपने गन से इसको वहीं खामोश करवा दिया। गार्ड भी इस रोज रोज की ड्रामेबाजी जानते थे। वो वो बाज रहे। वो चलता हुआ लाउंज में आया। ख़याम कुरैशी बाहर निकल। वो पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। ये अल्लाह खैर। खतीजा बेगम ख़याम साहब के सामने बैठी थी। इन्होंने तड़प कर इनकी जानिब देखा जबकि वो पुरसकून से रहे। आखिर ये अब क्या लेने आया है? खतीजा ने उठते हुए एक निगाह खामोशी से बैठे ख़याम कुरैशी पर डाली और बाहर निकल आई। सामने वो लाउंज में खड़ा था, हाथ में गन लिए, वही शरबती आंखों में शोले जलाए। इब्राहिम, क्या हुआ है अब क्या लेने आए हो? सब कुछ तो छीन चुके हो तुम। वो आते ही बरसी थी क्योंकि इनसे अब अपनी बेटी की हालत देखी नहीं जा रही थी। इब्राहिम की वजह से वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर थी कि लौटना वो चाहती ही नहीं थी और आगे वो बढ़ नहीं सकती थी। ख़याम कुरैशी को बाहर बुलाएं। वो अपने गुस्से पर काबू कर गया था। क्या कहना है तुमने इनसे? पहले ही वो तुम्हारी वजह से बिस्तर पर है। तुम हमारी जान छोड़ क्यों नहीं देते इब्राहिम? वो सर पर कड़कर चिल्लाई। सिफा कहाँ है? अब की बार इसने जबड़े भींच लिए। क्या कहना है इससे? क्यों पूछ रहे हो इसका? तुम तो इससे हर रिश्ता तोड़ चुके हो। मेरी बेटी हर वक्त तड़पती है तुम्हारे लिए, मगर तुमने क्या किया? अपनी दुनिया बसा ली। मेरा दिमाग मत खराब करें। इसने गन से माथा रगड़ा। तुमने हमारी जिंदगी खराब कर दी, हम तुम्हारा दिमाग भी खराब न करें। क्या मिला तुम्हें मेरी बेटी की खुशियां छीन कर? क्यों क्यों इसको अपनी मोहब्बत में फंसाया कि अब वो तुम्हारे बिना सांस भी नहीं लेना चाहती? वो चिल्लाई तो इब्राहिम खामोश हो गया। मैंने इसको किसी मोहब्बत के जाल में नहीं फंसाया। वो सब कुछ जानती थी। फिर भी क्या? हाँ, अब तुम क्या चाहते हो? ख़याम कुरैशी कहाँ है? कहकर वो इनकी बगल से निकल गया और वो पीछे चिल्लाती रह गई। इसने दहाड़ की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला तो वो बेड पर बैठे थे। ख़याम कुरैशी, वो दहाड़ा, अब क्या चाहिए तुम्हें? यहाँ अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए तुम इस घर में दंदना सको। इन्होंने तनफ्फुर से इसको देखा। सिफा कहाँ है? तुमसे मतलब? जाओ अपना काम करो। और पुरसकून से टेक लगा गए। इब्राहिम ने इनको पुरसकून देखा तो अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मैसेज खोलकर सामने किया। इन्होंने आंखें सुकेड़कर मैसेज पढ़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे एक मैसेज पर मैं इसको तलाक दे दूंगा? नहीं, जब तक वो नहीं चाहेगी इसको तलाक नहीं होगी। अब इसके साथ अब तक जो होना था हो गया। अब वही होगा जो वो चाहती है। वो बोल रहा था जबकि ख़याम कुरैशी का रंग सफ़ेद पड़ गया। ये मैसेज मैंने नहीं किया। वो बोले तो इब्राहिम ने झांक कर देखा। सिफा सिफा कहाँ है? ख़याम कुरैशी ने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया। इब्राहिम इनके रद्द अमल पर ठटका। इन्होंने जल्दी से सिफा का नंबर डायल किया मगर फ़ोन बंद जा रहा था। ख़याम कुरैशी का सारा वजूद पसीने में नहा गया। सिफा, मेरी बेटी कहाँ है? वो मेरे सामने ये ड्रामेबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुमसे ये कहने आया हूँ कि आइंदा ऐसा कोई पैगाम भेजने की गलती मत करना। वो पलटा जबकि ख़याम साहब ने सांस उखड़ने लगी। शाह साहब, शाह साहब। खतीजा बेगम भाग कर इनके पास पहुंची। मेरी बेटी, वो खतरे में वो आंखें मूंद गए। इब्राहिम के हवास शल हुए। अगर इन्होंने वो मैसेज नहीं किया था तो किसने किया? यानी ताने बाने मिलते ही वो बाहर की तरफ भागा। गाड़ी निकालो और ख़याम कुरैशी को अस्पताल ले जाओ। गेट पर खड़े चौकीदार से कहा तो वो और ड्राइवर अंदर भागे थे। अगले ही पल वो अपनी गाड़ी हवाओं में उड़ाकर ले जा चुका था। इसने फौरन आसिम का नंबर डायल किया। जी सर, लोकेशन सेंड करो। किसकी सर? आसिम हड़बड़ाया। तुम्हारे बाप की।
मेरे मुंह से मजीद कुछ मत सुनो, सिफा की लोकेशन दो। वो गिर जा तो आसिम ने कपकपाते हाथों से लोकेशन भेजी। आसिम के फ़ोन में ट्रैकर इंस्टॉल था। 20 मिनट का फासला इसने 8 मिनट में तय किया था। वो होटल में दाखिल हुआ। इवेंट एंड हो रहा था, सब लोग अपने घरों को जा रहे थे। इब्राहिम की सांस अटकी हुई थी। वो दीवाना आवार इधर उधर देख रहा था। फिर इसको मेहमानों के बीच वाजिद कियानी नजर आए। इब्राहिम मुठियां भींची के पास पहुंचा और इनको गिरबान से पकड़ा। सब लोगों में खौफ सा फैल गया था। अगले ही लम्हे इब्राहिम ने गन निकाली और उनके माथे पर टिका दी तो वहां लड़कियों ने चीखना शुरू कर दिया। जरियाब जो कि दूसरे फ्लोर पर ही इसको ढूंढ रहा था, इसने ठिठक कर नीचे देखा। ओह शिट, अब इसको क्या चाहिए? वो भाग कर नीचे आया। क्या चाहिए तुम्हें? वाजिद कियानी ने इसकी आंखों में शोले देखे थे। सिफा कहाँ है? वो चबा चबा कर बोला। नहीं जानता। यही थी। वाजिद कियानी ने इधर उधर देखा तो इब्राहिम ने इनका गिरबान पकड़कर इनका रुख अपनी जानिब किया। दूर कोने में शिजा खड़ी कांप रही थी। सिफा कहाँ है? इसकी आंखों में खून उतर आया था। इब्राहिम वो यहाँ नहीं है। जरियात सीढ़ियाँ उतरता हुआ इस जानिब आया। वो यही है। इब्राहिम ने गन पर दबाव दिया। लोग वहां से जाने लगे। खबरदार, जो कोई भी अपनी जगह से हिला। इब्राहिम ने एक हवाई फायर किया तो सबके सब सहम कर वहीं जमीन पर बैठ गए। कुछ देर में आसिम भी वहां पहुंच गया। इसके हाथों में लोकेटर था। सर ऊपर, आसिम कहते सीढ़ियां फलांग गया। इब्राहिम ने एक निगाह वाजिद कियानी पर डाली। अगर तुम्हारा बेटा इसमें शामिल हुआ तो कसम खाता हूं इसकी लाश नहीं पहचान पाओगे। वो इनको वार्निंग देता हुआ सीढ़ियां चढ़ गया। जरियाब भी पीछे ही था। पीछे वाजिद कियानी जमीन पर बैठते चले गए। वो लोग इस कमरे के दरवाजे पर खड़े थे। अमला चाबी लिए इनके पीछे भाग कर आया था, मगर इनके पहुंचने से पहले इब्राहिम वो दरवाज़ा तोड़ चुका था। दरवाज़ा खुलता चला गया, मगर वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह मुजम्मद रह गया। इब्राहिम को लगा कि इसके सर पर आसमान टूटा है। इसके पैरों तले ज़मीन नहीं थी। वो हवा में कहीं लटक गया है। सबने अपनी निगाहें फेर ली थी। इब्राहिम पत्थर बन चुका था। सामने अरमान अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। एक घटिया मकरू गलीज काम करने के बाद इसके चेहरे से शैतान झांक रहा था। आसिम ने कदम आगे बढ़ाया, मगर इब्राहिम ने हाथ के इशारे से उसको वहीं रोक दिया। वह आगे बढ़ा। इसने बेडशीट खींची और इसको ढांप दिया। वो बेजान थी। इस बेजान वजूद में इतनी ताकत थी कि वो इब्राहिम गोरसी को कत्ल कर गया था। इस वजूद ने इब्राहिम गोरसी से इसकी सांसें तक छीन ली थी। वो वहीं ज़मीन पर दो जानों बैठा। इसके हाथ कांप रहे थे। आसिम, इसकी लरसती आवाज़ पहुंची। जी सर। आसिम फौरन इसके पास पहुंचा। इसको एक खरोच नहीं आनी चाहिए। इसने सिफा के वजूद से निगाहें हटाए बिना हुक्म दिया तो आसिम ने फौरन अरमान को दबोच लिया। हा हा हा, अब बेशक तलाक मत देना। अब वो तुम्हारे काबिल नहीं रही। अब जो मर्जी कर लो, तुम इसको खो चुके हो। सिफा कुरैशी अपना सब कुछ खो चुकी है। वो मकरू अल्फाज बक रहा था जबकि अरमान ने गन से इसके सर पर कारी ज़रब लगाई। वो बेहोश हो गया तो अरमान इसको सबके सामने अपने कंधे पर उठाकर ले गया। सब लोग इस वक्त सदमे में जा चुके थे। आसिम अरमान को लिए सीढ़ियां उतरा तो वाजिद की आनी संभलते हुए इसके पास पहुंचे। कहाँ ले जा रहे हो मेरी बेटी को? वो पूछते रह गए। सामने सिक्योरिटी आई तो आसिम ने अपना कार्ड निकाल कर दिखाया। वो लोग साइड पर हो गए। वो इसको लिए गाड़ी में चला गया। डिग्गी में आसिम को बंद किया। वो पूरे होटल की इंतज़ामिया के सामने इब्राहिम गोरसी के मुजरिम को लेकर गया और किसी में इसको रोकने की जुर्रात न हुई। याकूत की आंख किसी आहट से खुली। इसने उठकर देखा तो मरजान कमरे के वस्त में बैठा ज़मीन पर बैठा था। वो अपने सीने पर हाथ रखे मुसलसल मसल रहा था। मरजान, मरजान मेरे भाई क्या हुआ? वो भाग कर इसके पास पहुंचा। सांस सांस नहीं आ रही भाई। आई आई कांट ब्रीथ। इसकी आंखों से पानी निकल रहा था। मरजान मेरे भाई, एक लंबी सांस लो। तुम ठीक हो जाओगे, प्लीज़ मरजान। वो उठा और पानी का ग्लास उठाकर इसके लबों से लगाया। मरजान ने एक घूंट भरा, मगर इसकी सांस उखड़ गई थी। क्या तुम ठीक हो? वो इसको साथ लगाए इसकी पीठ सहला रहा था, मगर मरजान की आंखें बंद हो रही थी। मरजान मेरे भाई। याकूत ने इसका चेहरा हाथों में थामा और इसको सिसकियों में
رو دیا۔ بابا کہاں ہیں آپ؟ ماما کہاں ہیں آپ؟ یاقوت بے بسی سے چلایا۔ ماما دیکھیں بھائی کو کیا ہوا؟ ماما، وہ چلا رہا تھا مگر اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا۔ رات کے ناگ نے ایک بار پھر سے اپنا حملہ کر دیا تھا۔ اس نے پھر سے کئی زندگیوں کو ڈس لیا تھا۔ رات کے شر سے پناہ مانگی گئی تھی۔ رات اس سکون لے کر آتی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں بہت سے شر بھی چھپے ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکیاں بہت خوفناک ہوا کرتی ہیں۔ اجالوں کے ہمراہ ہی رات کی تاریکیوں میں خوفناک سائے بن جاتے ہیں۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے صفا کو تھاما تھا۔ اس کا لباس پھٹ چکا تھا، اس لیے اس نے فوراً ایک بیڈ شیٹ سے اس کو ڈھانپ دیا تھا۔ صفا کے چہرے پر نیل تھے، یقیناً اس کے نازک چہرے پر تھپڑ برسائے گئے تھے۔ ابراہیم کا وجود پتھر ہو چکا تھا، اس کا دماغ شل تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھا۔ صفا، اس کی لرزتی آواز گونجی مگر اس میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ ابراہیم نے اپنا لرزتا ہوا ہاتھ اس کی گردن کی نس پر رکھا۔ وہ دھڑک رہی تھی، یعنی وہ زندہ تھی۔ صفا، بچے اٹھو۔ اس کی آواز میں اس قدر نمی تھی کہ وہاں کھڑا ہر شخص اشک بار تھا۔ ابراہیم نے ایک بار اس کا گال تھپتھپایا اور پھر جھٹکے سے اس کو اٹھاتا ہوا باہر نکلا۔ زریاب اس کے پیچھے تھا۔ وہ لوگ نیچے ہال سے ہوتے ہوئے گزرے تو واجد کیانی کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ وہ گاڑی تک پہنچا تو زریاب نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا۔ تم پیچھے بیٹھو، میں ڈرائیو کرتا ہوں۔ ابراہیم شل ہوا کے ساتھ ہی اس کو لیے پچھلی سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے صفا کو اپنے سینے میں بھینچ رکھا تھا۔ پلیز جلدی، وہ بکھری آواز میں بولا تو زریاب نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی چلا دی۔ ابراہیم نے ایک نگاہ صفا کے سفید پڑتے چہرے پر ڈالی اور ضبط کی شدت سے آنکھیں بند کر دیا۔ آنکھیں ہنوز خشک تھیں، خالی۔ آج شربتی آنکھوں کے سارے شعلے بجھ چکے تھے۔ آج سب کچھ خالی ہو گیا تھا۔ ابراہیم کی بس سانس چل رہی تھی مگر اس کو وہ بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اس کو اٹھائے دیوانوں کی طرح اسپتال میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر کہاں ہے ڈاکٹر؟ وہ چلایا تو ایک فیمیل ڈاکٹر وہاں پہنچی۔ مریض کو اسٹریچر پر لٹائیں، اس نے عملے سے کہا۔ ابراہیم نے اس کو اسٹریچر پر لٹایا تو کپڑا ذرا سا سرکا۔ صفا کا پھٹا لباس واضح ہوا تو ڈاکٹر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ جلدی پلیز، میری بیوی کو جلدی، اس کے الفاظ بکھر رہے تھے جبکہ ڈاکٹر یک ٹک سی صفا کا پھٹا لباس دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے صفا کے چہرے پر نیل دیکھے۔ صفا، بچے تم ٹھیک ہو جاؤ گی، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا گال تھپتھپا رہا تھا۔ یہ ایک ریپ کیس ہے، کال دی پولیس، ڈاکٹر نے کہا تو ابراہیم نے چونک کر دیکھا۔ وہ ایک جست میں ڈاکٹر کے پاس پہنچا۔ اس نے 2 قدم پیچھے لیے۔ شربتی آنکھوں کے شعلے روشن تھے۔ خبردار، اس نے انگلی کھڑی کی تو ڈاکٹر نے اس کی جانب گھبرا کر دیکھا۔ ٹریٹر، اور ہاں، وہ ایک قدم مزید آگے بڑھا۔ اگر کسی کے سامنے یہ الفاظ دہرایا تو تم اسی ہسپتال کے سرد خانے میں پائی جاؤ گے۔ وہ انگلی کھڑی کر کے غرایا تو ڈاکٹر نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ ابراہیم پلیز خود کو سنبھالو۔ زریاب نے اس کو آ کر تھاما۔ ڈاکٹر کی سانس بحال ہوئی۔ پیشنٹ کو شفٹ کریں، اس نے پاس کھڑے سٹاف سے کہا تو وہ لوگ صفا کو لے گئے۔ ابراہیم 2 قدم آگے بڑھا مگر زریاب نے اس کو تھام لیا۔ پلیز یہاں تماشا مت بناؤ، سنبھالو خود کو۔ زریاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ جمایا۔ منال بیگم ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا ہوا ہے؟ سفیان صاحب ابھی جاگ رہے تھے۔ آپ کو کوئی آواز نہیں آئی؟ انہوں نے دوپٹہ سنبھالا۔ نہیں، کیوں؟ پتہ نہیں، دل سا گھبرا رہا ہے۔ میں بچوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ وہ اٹھ کر باہر آئیں۔ سفیان صاحب اپنی کوئی کتاب لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے بھی وقت پلٹا ہی تھا کہ منال بیگم نے ان کو پکارا۔ وہ فوراً وہاں سے نکلے۔ کیا ہوا ہے اس کو یاقوت؟ منال بیگم نے مرچان کو سنبھالا۔ پتہ نہیں دادو، میں اٹھا تو یہ فرش پر بیٹھا تھا، اس کو سانس نہیں آ رہی تھی، وہ اس سے سکتا ہوا بولا تو منال بیگم نے مرچان کا چہرہ تھپتھپایا۔
مرجان، آنکھیں کھولو میرے لال، کیا ہوا ہے؟ سفیان صاحب اندر آئے تو سب کو یوں دیکھ کر خوف زدہ ہوئے۔ دیکھے نا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، منال بیگم نے کہا تو سفیان گورسی فوراً مرجان کو اٹھائے باہر نکلے۔ منال بیگم اور یعقوب بھی آنسو صاف کرتے ہوئے پیچھے آئے۔ گاڑی نکالو، گارڈ کو کہا تو اس نے ڈرائیور کو جگایا اور گیٹ کھول دیا۔ ختیجہ بیگم اس وقت ایک دوسرے ہسپتال میں بیٹھی تھی اور قیام قریشی آج ایک بار پھر سے زندگی اور موت کے بیچ جھول رہے تھے۔ ختیجہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ ان کا فون رنگ ہوا تو انہوں نے فوراً کال اٹھائی۔ السلام علیکم آنٹی، میں زریاب۔ زریاب، میری صفا کہاں ہے؟ تم لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ وہ بے چین ہوئی۔ وہ ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ہم لوگ ہاسپٹل میں ہیں، مگر آپ فکر نہ کریں، زیادہ گہری چوٹیں نہیں ہیں۔ زریاب نے صفائی سے جھوٹ بولا، مگر ختیجہ بیگم نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ سعدیہ ان کے لیے پانی لے کر آئی تو وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ بی بی، کیا ہوا ہے؟ سعدیہ پریشانی سے ان کے پاس بیٹھی۔ میری صفا کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، انہوں نے ہلکان ہوتے بتایا تو سعدیہ بھی دل تھام گئی۔ اس کی آنکھوں میں پانی تیر رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس وقت وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں آئی سی یو کے سامنے بیٹھا تھا، اکیلا تنہا۔ اس کی آنکھیں خشک اور بے رونق تھیں۔ ابراہیم، زریاب نے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، مگر اس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ ڈاکٹر بلا رہی ہیں، زریاب نے کہا تو اس کے دل نے ایک اور ہچکولا کھایا۔ وہ سامنا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ کیسے سامنا کرتا اس بات کا جس نے پہلے ہی اس کی زندگی کا رخ تک موڑ کر رکھ دیا تھا؟ وہ اس لڑکی کو اپنے انتقام کی آگ میں لے آیا تھا، اور وہ جس کے انتقام میں آگ میں جل رہا تھا، آج وہ لڑکی بھی اسی ظلم کا شکار ہو چکی تھی۔ ابراہیم کی روح اس وقت چھلنی تھی۔ وہ سیلف بلیمنگ کی انتہا پر کھڑا تھا۔ کاش وہ اس کو اپنی زندگی میں شامل نہ کرتا۔ اگر کر لیا تھا تو اس کو دور نہ کرتا۔ اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی انا اور ضد کو معتبر جانا۔ وہ روتی رہی، سسکتی رہی، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ انصاف کرنے میں ناکام ہوا تھا، اور جو دوسروں کو انصاف دلاتا رہا، اس کے اپنے گھر میں اس کی بیوی کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہتی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، مگر وہ اس کو کوئی حق نہیں دے پایا تھا، صرف اس لیے وہ حریہ کے ساتھ وفادار تھا۔ کیا بس اس لیے اس نے صفا کو ٹھکرایا تھا؟ کیا صفا کا وجود اس قدر بے معنی تھا کہ اس کو انتقام پورا کرنے کے بعد اپنی زندگی سے نکال دیا جاتا؟ سوچیں تھی کہ خنجر جو اس کو اپنے سینے پر چل رہے تھے۔ ابراہیم تو یہ سوچ کر حیران تھا کہ وہ آخر کب تک اپنے حواس میں کیوں ہے؟ کیوں وہ صفا کی طرح بے ہوش نہیں ہو گیا؟ کیوں اس کا دماغ شٹ ڈاؤن نہیں ہو گیا؟ ابراہیم، زریاب نے دوبارہ پکارا تو وہ چونکا۔ ہاں بولو۔ اس نے اپنے سرخ ہوتی آنکھوں سے زریاب کو دیکھا۔ ڈاکٹر، میں آتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر سے آئی سی یو کے دروازے کی جانب دیکھا۔ چلو پلیز۔ زریاب نے اس کا بازو پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور اس کو لیے اپنے ساتھ چل دیا۔ ابراہیم کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کس سمت میں جا رہا ہے۔ ارد گرد لوگ تھے، وہ لوگ کسی شادی میں نہیں آئے ہوئے تھے، وہ سب مریض تھے یا مریضوں کے اہل خانہ، مگر ابراہیم کو وہ سب لوگ خود سے بہتر لگے تھے۔ اس کو ان لوگوں پر رشک آیا تھا جو صرف جسمانی تکلیف میں مبتلا تھے۔ اس کی روح چھلنی تھی، مگر کوئی اس کے زخموں کی مرہم پٹی نہیں کر سکتا تھا۔ کیوں؟ روح کے زخم نہ تو دکھائی دیتے ہیں اور نہ ہی سلائی کیے جا سکتے ہیں۔ یہ زخم ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اگر یہ بھر بھی جائیں تو ایک ذرا سی ٹھوکر سے دوبارہ ہرے ہو جاتے ہیں۔ وہ چلتا ہوا آ کر ڈاکٹر کے روم کے سامنے کھڑا ہوا۔ زریاب نے دروازہ کھولا، اس کو کھینچ کر ہی اندر لایا۔ وہ کسی بت کی طرح آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ زریاب اب ڈاکٹر پر ایک نگاہ ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ مسٹر گورسی، رپورٹس آ گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے ایک فائل کھولی۔ ابراہیم کے گلے میں گلٹھی بھر کر معطوم ہوئی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے فائل کو بند رکھنے کا کہا۔ اٹس فائن، ڈاکٹر نے کہا تو ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا۔ ڈاکٹر مسکرا دی۔
ابراہیم کو وہ مسکراہٹ اس قدر بری لگی تھی کہ اس کا دل کیا وہ اس ڈاکٹر کا چہرہ ہی بگاڑ دے، مگر ڈاکٹر نے مسکراہٹ قائم رکھی۔ شی از فائن، اس نے کہا تو ابراہیم نے الجھ کر دیکھا۔ ان کو یقیناً ایک ٹارچر سہنا پڑا ہے، مگر آپ بڑے نقصان سے بچ گئے۔ کیا مطلب؟ ابراہیم کے لب ہلے۔ یس، شی از سیف، ڈاکٹر نے اس بات میں سر ہلایا۔ صاف صاف کہیں، وہ اس وقت جس دہانے پر کھڑا تھا کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کر بھی سچائی کے کنویں پر لے جاتا، وہ پھر بھی کہتا ڈبکی لگا کر دکھاؤ۔ مطلب کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہوا، وہ سیف ہے۔ الفاظ زندگی ہوا کرتے ہیں۔ واٹ؟ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، غیر یقینی سے غیر یقینی تھی، اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ یس، ان کا ریپ نہیں ہوا، مگر ہاں، ویٹ اے منٹ، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زریاب کمرے سے باہر کھڑا تھا، اس کو اس طرح جاتے دیکھا تو پیچھے ہی ہو لیا۔ ابراہیم، کہاں جا رہے ہو؟ وہ پیچھے بھاگتا آ رہا تھا کیونکہ ابراہیم کے قدموں کی رفتار بہت تیز تھی۔ وہ کسی کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا۔ آس پاس لوگ موجود تھے، ابراہیم کو کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ چلتا جا رہا تھا حتیٰ کہ وہ اسپتال کے ساتھ ملحقہ مسجد میں پہنچا۔ اس نے وہیں جوتے اتارے، وہ فارم ہاؤس سے غسل کر کے ہی آیا تھا۔ اس نے دایاں پیر مسجد کے دروازے میں رکھا تو وہ لڑکھڑایا، مگر زریاب نے اس کو تھام لیا۔ کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھ رہا تھا جبکہ ابراہیم آگے بڑھ گیا۔ ایک چھوٹا سا پریئر ہال تھا جو کہ اس وقت خالی تھا، بس ایک شخص وہاں نوافل ادا کر رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر صفیں بچھی ہوئی تھی، مگر ابراہیم نے ٹھنڈے فرش پر ہی ماتھا سجدے میں گرا دیا۔ کتنے لمحے گزر گئے، وہاں سناٹا تھا۔ زریاب حیرت کا مجسمہ بنے کھڑا تھا اور پھر کسی کی بھاری سسکیاں گونجی۔ وہ گڑگڑا رہا تھا، اپنے رب کی حضور جس نے اس کو تیسری آزمائش سے بچا لیا تھا، جس نے اس کو ایک گہری کھائی میں گرنے سے بچا لیا تھا۔ ابراہیم گور سے آج بچ گیا تھا، وہ آج تباہی کے کنارے پر تھا، مگر اس کے رب نے اس کی ذات کو بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے اس کی روح کو رفع کر دیا تھا۔ روح اللہ کا حکم ہے، اس کے لیے اس کو رفع کرنے کا اختیار بھی بس اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ انسانوں کے پاس روح کے علاج نہیں ہوا کرتے۔ تو پاک ہے، ہر چیز عیب سے پاک ہے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور ہے، تو غفار ہے، تو سب کچھ ہے، مگر میرے لیے تو میرا مالک ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ پیچھے کھڑا زریاب اس کی بات پر شل ہوا، اس کے رونگٹے سے کھڑے ہو گئے۔ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں تو جس شخص کو چاہے عطا کر دے اور جس کو چاہے لے لے، کیونکہ اب سب اختیار تجھی کو حاصل ہیں۔ اس کی آواز قابل سماعت تھی۔ دور بیٹھے شخص نے سلام پھیرا تو اس نے مڑ کر ابراہیم کو دیکھا۔ میں نے صبر کیا، میری بہن چلی گئی، وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز تھی، بیٹیوں کی طرح تھی۔ وہ میری روح کا حصہ تھی، میرے دل کا ٹکڑا، مگر وہ چلی گئی۔ میں خاک تھا، مگر تو نے میرا انتقام لینے دیا، میرے دل کو سکون بخشا۔ وہ آج اپنے دل کا بوجھ اپنے پالنے والے کے سامنے ہلکا کر رہا تھا۔ میری بیوی، وہ میری شریک حیات تھی، میرے بچوں کی ماں، مجھے اس سے محبت ہے، مگر وہ بھی چلی گئی۔ مگر میں نے شکایت نہ کی، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ میں نے غزہ والوں کو دیکھا تھا، وہاں کوئی بھی خاندان مکمل نہیں ہے۔ کسی کا ایک فرد جا چکا تھا تو کوئی پورے کا پورا خاندان جا چکا تھا۔ وہاں ہر شخص سینے پر زخم کھائے پھرتا رہا ہے، مگر ہر شخص کے چہرے پر سکون تھا کیونکہ وہ راضی برضا تھے۔ سو میں بھی ہو گیا، جو تو نے کیا میں نے کوئی شکوہ نہ کیا۔ وہ سانس لینے کو رکا، آنسوں نے فرش گیلا ہو رہا تھا۔ میں نے اس کا جانا بھی قبول کر لیا، مگر وہ پھر گڑ گڑایا۔ اس لڑکی کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتا، کیونکہ اس کی تباہی کا ذمہ دار میں ہوتا۔ آج بس یہ پوچھنے آیا ہوں کہ کون سا
آخر کون سا عمل تجھے پسند آیا جو تو نے مجھے اس اندھیری سے گرنے نہیں دیا؟ یا اللہ، یا میرے اللہ، وہ بلند آواز میں رو دیا تھا۔ وہ آنسو تشکر کے تھے۔ وہ اپنے دوست کے سامنے اپنا دل ہلکا کر رہا تھا، وہ اس کا شکر ادا کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ حیران تھا کہ کیسے ایک بڑی تباہی سے بچا لیا گیا تھا۔ تیرا شکر کرنے سے پہلے میں آج معافی مانگوں گا، کیونکہ تو صرف غفور نہیں، غفار بھی ہے۔ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ میرا گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، وہ تیری رحمت کی حد سے باہر نہیں نکل سکتا میرے مالک، کیونکہ تو رحمان ہی نہیں، رحیم بھی ہے۔ تیری رحمت ہمیشہ برستی رہی ہے۔ زریاب وہیں دوزانوں بیٹھ گیا تھا، جبکہ وہ شخص پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس سجدے میں گرے ہوئے آدمی کو دیکھ اور سن رہا تھا۔ مجھے معاف کر دے، میں انصاف قائم نہ کر سکا، میں حقوق ادا نہ کر سکا، میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، مگر میرے پاس تیرا سہارا ہے۔ تو مجھے کسی اندھیروں میں گرنے نہیں دے گا۔ مجھے معاف کر دے، ابراہیم کو معاف کر دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب۔ اس کی آخری بات پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ اب بس اس کی سسکیاں گونج رہی تھی، اس کی بھاری آواز ان در و دیوار پر رخت طاری کر رہی تھی۔ زریاب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ ابراہیم کو نہیں جانتا تھا، وہ بس خیام قریشی کی زبردستی کے داماد کو جانتا تھا اور زاویار قریشی کے قاتل کو جانتا تھا۔ آج اس نے ابراہیم کو دیکھا تھا، آج وہ ابراہیم کو جان پایا تھا۔ اس کو انزائٹی اٹیک آیا تھا بس، اب ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مرجان کا چیک اپ کر رہی تھی، جو کہ اب آنکھیں کھولے لیٹا ہوا تھا۔ رات کو کیا کھایا تھا بیٹا؟ ڈاکٹر نے پوچھا تو مرجان نے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس نے پیچھے کھڑے سفیان گورشی کو دیکھا۔ کل رات ان لوگوں نے ضد کر کے فاسٹ فوڈ کھایا تھا۔ باپ گھر نہیں تھا تو اپنی مرضی چلائی۔ سفیان گورشی نے ڈاکٹر کو شکایت کی تو وہ مسکرا تھی۔ اچھا، اب نیکسٹ ٹائم احتیاط کرنا، اوکے؟ اس نے مرجان کا گال تپتپایا۔ کیا ہم واپس جا سکتے ہیں؟ منال بیگم نے مرجان کا سر چومتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اب یہ بالکل فٹ ہے، لے جائیں اس کو۔ ڈاکٹر نے مرجان کا گال کھینچا تو وہ منہ بنا گیا۔ یاقوت مسکرا کر رہ گیا۔ یاقوت کے چہرے پر کئی مسکراہٹ برسات کے بعد نکلی دھوپ جیسی تھی، روشن اور پاک۔ زریاب اٹھ کر اس کے پیچھے بیٹھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ابراہیم نے سر اوپر اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا، مگر اس کا دل پرسکون تھا۔ آنسو بہہ جائیں تو دل پر سکون ہو جاتا ہے۔ آنسو کو روکنا نہیں چاہیے، ورنہ یہ دل کا سرطان بن جاتے ہیں۔ فاصلے پر بیٹھا شخص چھٹکا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور بھاگ کر ابراہیم کے پاس آ کر بیٹھا۔ اب ابراہیم، تم؟ ابراہیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ شفیع صاحب تھے، نوال کے والد۔ ابراہیم نے ان کی جانب دیکھا، مگر اس کا دماغ اس وقت خالی تھا۔ تم نہیں جانتے تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تم نے میری بیٹی کو موت کے منہ سے نکالا ہے۔ زریاب نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ کہتے جا رہے تھے۔ وہ 7 دن سے بے ہوش تھی، کیونکہ ڈاکٹرز کہہ رہے تھے کہ وہ جینا نہیں چاہتی۔ وہ جینے کی ہر امید کھو چکی تھی۔ مگر جب میں نے آج اس کو بتایا کہ اس کے مجرم لاپتہ ہیں، اور مجھے یقین تھا کہ تم ان کو زاویار کی طرح سزا دو گے۔ انہوں نے یہ بات سرگوشی میں کی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا تو اس میں بہتری آنے لگی۔ وہ اب جینا چاہتی ہے، وہ سنبھل رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے وہ جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو پایا ہے۔ میرے بوڑھے کندھوں میں اپنی بیٹی کے جنازے کو سہارا دینے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے ہاتھ تھام کر روتی ہے۔ ابراہیم خاموش بیٹھا رہا۔ تم اللہ سے پوچھ رہے تھے کہ اس کو ایسا کام پسند آیا تو کیا؟ میں نے اور میرے خاندان نے دل سے تمہیں دعائیں دی تھی، تمہارا ہر عمل ہی خدا کو پسند ہوگا۔ تم ہمارے محسن ہو۔ وہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ ابراہیم کچھ دیر شل سا بیٹھا رہا اور پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ انہوں نے محبت باش نگاہوں سے ابراہیم کی جانب دیکھا۔ تم دیکھنا، خدا تمہیں اس آزمائش سے نکال دے گا۔ انہوں نے دعا دی تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ہاں، وہاں سے پلٹ آیا۔
وہ چلتا ہوا ICU کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ وہاں سے ڈاکٹرز نکل رہی تھے۔ ابراہیم کو دیکھ کر رکے اور چلتی ہوئی اس کے پاس پہنچی۔ ان کو روم میں شفٹ کر رہے ہیں، آپ مل لیں مگر ابراہیم فوراً بولا، مگر وہ شاید ٹراما کا شکار ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو تھیراپی کی ضرورت پڑے گی، ڈاکٹرز نے کہا تو ابراہیم نے سر ہلا دیا۔ میں سنبھال لوں گا، اس نے کہا تو ڈاکٹر نے مسکرا کر ہاں میں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے اپنا کپکپاتا ہوا ہاتھ سے ڈور ناپ پر رکھا۔ ایک بار پھر سے وہی نیل زدہ چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ وہ ضبط سے آنکھیں بند کر گیا۔ دریاب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو ابراہیم نے آنکھیں کھول دیں اور ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ اندر چلا گیا۔ سامنے وہ بستر پر پڑی تھی۔ منہ پر آکسیجن ماسک ابھی تک چڑھا ہوا تھا کیونکہ اس کو وقفے وقفے سے سانس لینے میں دشواری آ رہی تھی۔ دائیں ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ وہ دروازے کے ساتھ لگا کھڑا رہا اور پھر چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سرہانے کھڑا ہوا۔ اس نے اپنا لرزتا ہاتھ بڑھایا اور اس کی آنکھ کے نیچے پڑے ہوئے نیلے نشان کو چھوا۔ اس کی رگیں تن گئی مگر پھر وہ جھکا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ آئی ایم سوری۔ اس کی آواز سرگوشی سے کم نہ تھی۔ اس کو اب ساری زندگی یہ معافیاں مانگنی تھی۔ وہ پیچھے ہٹا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ سنہری بال بے رونق تھے اور سرمئی آنکھیں بند تھیں۔ وہ اس کے پاس ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور نرمی سے لبوں سے لگایا۔ آئی ایم سوری، وہ ایک بار پھر سے اس نے دہرایا تھا۔ حسن اس وقت اپنے خفیہ کمرے میں تھا۔ یہ اس کا انویسٹیگیشن روم تھا۔ سامنے وہ شخص ہاتھ پیر بندھے پڑا تھا اور حسن کرسی پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ بولو، کس کے کہنے پر آئے تھے؟ اس کی تاریک آواز گونجی مگر وہ آدمی منہ بند کیے پڑا رہا۔ حسن نے کہکا لگایا، کیا تم کیا سمجھتے ہو میرے سامنے خاموش رہ سکتے ہو؟ مگر وہ آدمی خاموش رہا۔ حسن جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے اٹھ کر اس کے منہ پر اپنا پاؤں جمایا تو وہ کرا کر رہ گیا۔ یہ تو میں جان لوں گا کہ تمہیں کس نے بھیجا ہے، مگر پہلے یہ بتاؤ کہ لڑکی کو دھکا کیوں دیا؟ اس نے پاؤں پر زور بڑھایا۔ وہ آدمی ماہی بے آپ کی طرح تڑپنے لگا۔ اگر وہ مر جاتی تو؟ حسن نے جبڑے بھینچ لی۔ تم جیسے 1000 مار کر بھی اس کا نقصان پورا نہ کر پاتا، گھٹیا انسان۔ وہ اس کو ایک ٹھڈا مارتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اتنی دیر تک اس کو زندہ رکھو جب تک یہ خود کو بھیجنے والے کا نام نہ اپنے منہ سے نہیں بتاتا۔ مغیث کو حکم دیتا وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا مگر وہیں رک گیا۔ مگر وہ پھر پلٹا اور گراؤنڈ فلور پر ہی موجود اینا کے کمرے کے باہر آ کھڑا ہوا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 12 بج رہے تھے۔ وہ پلٹنے لگا مگر پھر سے ٹھٹکا اور ہلکے سے ہاتھ سے دستک دی۔ اینا جو کہ لحاف اوڑھنے کی لگی تھی چونکہ چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ پھر اٹھ کر دروازے تک آئی۔ وہ آج ڈر گئی تھی تو کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کو کسی پر اعتبار نہیں رہا تھا۔ تو کون؟ حسن، بھاری آواز گونجی تو اینا نے کپکپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھول دیا۔ وہ سامنے کھڑا تھا اور چہرے کے تاثرات الگ تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے فوراً پوچھا تو اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آر یو اوکے؟ اس نے دہرایا تو اینا نے جلدی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تاثرات پھر سے سرد ہوئے۔ کیا کر رہے تھے وہاں اس وقت؟ اینا نے تھوک نکلا۔ بولو، وہ نرم مگر تنبیہ کرنے والے انداز میں بولا تو اینا نے پلکیں جھپکی۔ وہ ہوا کھانے گئی تھی؟ یعنی اتنے بڑے مینشن میں تمہیں ہوا کھانے کو روف ٹاپ ملی تھی؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ گیا۔ جی، اور کیا میں اپنی مرضی سے ہوا بھی نہیں کھا سکتی؟ وہ آپ مجھ سے کیا پوچھ کر رہیں گے کہ میں اپنی سیکیورٹی بڑھا دیں؟ یوں روز روز آپ کو آپ کی سیکیورٹی کا حصار توڑتے رہے تو بہت جلد کسی کی گولی کا نشانہ نہ بن جائیں۔ اینا روز روز نہیں بچائے گی۔ اس نے ناک سے مکھی اڑائی تو حسن نے آئیبرو اچکا دیے۔ وہ محفوظ ہوا تھا۔ میری سیکیورٹی کی فکر تم مت کرو۔ یہ بتاؤ کہ مزید ہوا کھانی ہے؟ ہاں؟ نہیں تو بس کافی ہو گیا۔
لیکن مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پھیپھڑوں کو آکسیجن کی ضرورت ہے اور اتنی سی ہوا سے گزارا نہیں ہوگا۔ وہ اپنی تاریک آواز میں بولا تو اینا کے پیروں تلے زمین کھسکنے لگی۔ وہ مزید کیا سوچ رہا تھا؟ آ جاؤ، وہ اس کا بازو پکڑ کر کھینچ کر لے گیا۔ اینا کے دماغ میں ایک بار پھر سے موت کا گیت گونجنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد اینا کی آنکھ کھلی تو ایک شیڈ پر کھڑی تھی جو کہ آخری منزل کی دیوار کے ساتھ ساتھ بنا ہوا تھا۔ وہ بس اتنا چوڑا تھا کہ اس پر 2 قدم رکھے جا سکیں۔ اینا کا پورا وجود کپکپا رہا تھا۔ اس نے اپنے پیچھے دیوار پر ہاتھ جمائے ہوئے تھے۔ یا اللہ، کہاں پھنسا دیا ہے؟ وہ بڑبڑائی، اچھے سے ہوا کھانا، حسن کے گھر میں کوئی بھوکا نہیں رہتا۔ وہ چھت پر کھڑا جھک کر اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اینا کے پورے وجود پر کپکپی طاری ہو چکی تھی۔ غلطی کی آپ کی جان بچا کر، اینا چلائی۔ افسوس، یہ غلطی تو اب تم کر چکی ہو، اس لیے اس کی سزا روز ملے گی۔ وہ مسکراہٹ دبائے سینے پر بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ نوبت نہیں آئے گی کیونکہ اگلی بار تم میرے ہاتھ سے ہی مرو گے۔ وہ بڑبڑائی تو حسن کا کہکا گونجا، اب جواب اچھے سے دیتی ہو مگر سوتے ہوئے دیکھا کرو، پلیز مجھے یہاں سے نکالیں۔ اب کی بات۔ اینا رو دی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرا رہے تھے مگر اس کو پھر بھی آکسیجن کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ آئندہ میری اجازت کے بنا مینشن میں دندناؤ گی؟ اس نے جیسے عہد لیا تھا۔ نہیں، میری توبہ، میرے باپ کی بھی توبہ۔ حسن کا ایک فلک شگاف کہکا گونجا اور اس نے ہاتھ نیچے گرایا۔ آ جاؤ۔ اس نے ہاتھ دیا تو اینا اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے ہی اینا کو اوپر کھینچ لیا۔ اینا کی سانس اٹکی ہوئی تھی، وہ آنکھیں بند کیے کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ حسن کو ایک پل کے لیے افسوس ہوا۔ اب سو جاؤ جا کر، اس نے نہ چاہتے ہوئے اینا کا گال تھپ تھپایا۔ وہ شاکڈ رہ گئی مگر وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔